या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। कल मगरिब के बाद भी हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी बारगाह अक़दस के अंदर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। जब 60 हिजरी का आखिर था तो 27 रजबुल मुरज्जब को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप जो है वो मदीना मुनव्वरा से रुखसत हुए, और रुखसत होने की वजह ये थी कि आपको पता चल गया कि यज़ीद जो है उसने एक शख्सी हुकूमत का ऐलान किया है और ख़ुसूसी एक नुमाइंदा भेजा है कि वो आपको मजबूर करे कि वो आप जो है उसके हाथ पर बैत करें। यज़ीद ने 3 लोगों के नाम के लिए बैत के लिए दिए थे, एक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, एक हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और एक तीसरे जो थे वो थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर। तो ये 3 अशख़ास जो थे उनके लिए जो है यज़ीद ने पैगाम भेजा। खैर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मदीना शरीफ से आप जो है वो मक्का शरीफ जो है वो तशरीफ़ ले गए, जब आप मक्का के अंदर रहे, यहाँ ये बात भी याद रखें कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला जब मदीना से मक्का गए, इससे पहले आपने 15 हज जो है वो पैदल किए। 15 हज पैदल आपने मदीना से मक्का जाकर जो है वो किए हुए। तो इस सफ़र के लिए इसकी अलग वजह थी और हज का इरादा भी नहीं था। तो जिस वक़्त आप मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचे वहाँ पर आपने कुछ वक़्त गुजारा, तो आपने देखा कि कूफा की तरफ से बहुत सारा इसरार है और बहुत ज़्यादा खतूत आपको आए हैं, जिनकी तादाद तिबरी के अंदर और तारीख़ की मोतबर किताबों के अंदर 500 है और कई किताबों के अंदर 1000 तक भी गई हैं कि ये आपको खतूत आए थे और जिनका उन्वान ये था कि यहाँ पर शाम के अंदर यज़ीद ने अपनी हुकूमत का ऐलान किया है, आप कूफा के अंदर आएँ, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हम यज़ीद के हाथ पे बैत नहीं करना चाहते, वो ज़ालिम है, फासिक है, फाजिर है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने जब खतूत देखे तो आपने सहाबे कराम से मशवरा किया। सहाबे कराम की अपनी राय थी, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि कुरान पाक का ये हुक्म है कि अब अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ये मेरे ऊपर वाजिब है। अगर क़यामत वाले दिन ये लोग अल्लाह की बारगाह में गए और जाकर कहेंगे कि हमने तो इमाम हुसैन को बुलाया था, वो खुद नहीं आए, इसलिए हमने ज़ालिम का जो वो साथ दिया। और उस वक़्त जब वो बैत ली जाती थी, बैत का मतलब ये होता था कि लोग कसम उठाते थे, लोग कसम उठाते थे कि हम बैत लेते हैं और जो है हमारा खलीफा कहेगा या अमीर कहेगा हम उसकी हाँ के ऊपर हाँ मिलाएंगे। मतलब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैत ली गई, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली अल मुर्तज़ा, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये इन्होंने जो खिलाफत के ऐलान किए और लोगों ने बैत की, तो उसका मतलब ये होता था कि ये कसम उठाते थे कि हम इनकी पैरवी करेंगे। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने जो खतूत देखें और ये भी देखा कि यज़ीद मलऊन और पलीद ये जानबूझकर और जुल्म के साथ लोगों से बैत ले रहा है, जो बैत नहीं करता उसके ऊपर ये जुल्म करता है। तो आप जो है वो आपने इरादा किया मक्कातुल मुकर्रमा से जो है वो कूफा की तरफ जाने का, और जिस वक्त आप मक्कातुल मुकर्रमा से निकले तो उस वक़्त थी 8 ज़ुल्हज्जा, यानी हज से भी 2 दिन पहले आप वहाँ से तशरीफ़ ले गए। आपका कोई इरादा जंग का नहीं था। जो लोग कहते हैं कि मादल्ला नकल कुफर कुफर ना बाशिद, आपने बगावत की है, तो आप फ़िक़्ह की किताबें पढ़कर देखें तो बगावत ये होती है कि एक मुसल्लह ग्रोह हो और वो मुसल्लह होकर किसी जगह के ऊपर कब्ज़ा कर लें और वहाँ के लोगों को यरगमाल बना लें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसल्लह नहीं थे। अगर आपका इरादा जो है वो हुकूमत का होता तो आपके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट जो थी वो मदीना शरीफ थी। आप मदीना शरीफ के अंदर ही रह जाते हैं, वहाँ आपके नाना जान का मज़ार था और वहाँ पर आप जो हुकूमत का ऐलान कर देते और लोग आपके पैरोकार थे, आपके साथ वो लोग मिल जाते। यहाँ आप मक्का के अंदर गए थे, वहाँ पर आप ऐलान कर लेते, लेकिन आपका कोई इरादा हुकूमत का
نہیں تھا۔ لہذا جو لوگ آپ کی طرح یہ بات منسوخ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اقتدار کے لیے نکلے، آپ حکومت کے لیے نکلے، ان کا یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، اور ان کی یہ سوچ منفی سوچ ہے اور غلط سوچ ہے۔ ہم اس سوچ کا جو ہے وہ رد کرتے ہیں، ہمارا اس عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں۔ جس نے حکومت کرنی ہوتی ہے نا، یہ بغاوت کرنی ہوتی ہے، یہ لڑائی کرنی ہوتی ہے، وہ 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر ساتھ لے کر نہیں جاتا، وہ اپنی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر نہ جاتے، وہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ کو جو ہے وہ ساتھ لے کر نہ جاتے، اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر نہ جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ جب جنگ کرنی ہوتی تھی، اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو آپ لوگوں کے پاس تلواریں ہوتی باقاعدہ، آپ لوگ اپنی خواتین کو وہاں پر نہ لے کر جاتے۔ یہ صرف اور صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر مبارک ان خطوط کی بنیاد پر تھا، اور اللہ کی رضا کے لیے، تبلیغ کے لیے تھا، اور دین کی سربلندی کے لیے تھا، اور اللہ کے پیغام کو وہاں تک پہنچانے کے لیے تھا، اور ان لوگوں کو یزید کے چنگل سے چھڑانے کے لیے تھا کہ جو بار بار آپ کو وہاں پر بلا رہے تھے۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ اور پھر آپ راستے کے اندر جاتے ہیں اور کئی مقامات آتے ہیں، اس کی میں ایک ایک ڈیٹیل بتاؤں گا کس کس مقام کے اوپر آپ جو ہے وہ وہاں پر ٹھہرے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں پر آپ نے کیا کہ خطبے ارشاد فرمائے ہیں۔ جس طرح کل میں کہہ رہا تھا کہ حاتم طائی کے بیٹے کا بیٹا جس کا نام تھا تربا، وہ آپ کو جو ایک مقام عظیم ہے، عظیم مقام کا نام تھا، تو وہاں پر مل کر کہتا ہے کہ میں نے تو وہاں پر دیکھا قیس بن مسعر کو جو ہے وہ شہید کیا جا چکا ہے، وہ لوگ تو آپ کے خون کے پیاسے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرنے والے ہیں، اگر آپ کا جنگ کا ارادہ ہے تو میں 50,000 لوگ آپ کے جو ہے وہ پشت کے اوپر کھڑی کر دیتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کی حمایت کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ نکلتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کا ارادہ کرتا ہوں کہ آپ چلیں اور ہم جا کر وہاں پر لڑتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، ایسی بات ہے نہیں، ہم جنگ کے ارادے سے وہاں پر نہیں گئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس شخص نے مقام قادسیہ کے اوپر آپ کا قافلہ روکا، میں مختصر آگے جا کر بات کر رہا ہوں، اس کا نام تھا حر بن یزید ریاحی، حضرت حر بن یزید ریاحی۔ اس کو جو ہے عبید اللہ ابن زیاد نے یہ کہا تھا کہ تم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی طرف نہیں جانے دینا۔ کوفہ یعنی قادسیہ سے یہ 2 راستے، یہ کوفہ ہے اور یہ آگے کربلا کا ہے۔ یہاں قادسیہ کے مقام کے اوپر وہ 1000 کا لشکر لے کر آیا اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا۔ ظہر کا وقت تھا، اذان پڑھی گئی، حر بن یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کے اندر ظہر کی نماز ادا کی ہے، اور اس نے پانی مانگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے پاس پانی موجود تھا خود اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کو پانی پلایا، یہ بات یاد رکھیں۔ پھر حر بن یزید نے کہا کہ مجھے ابن زیاد نے یہ کہا کہ آپ کو کوفہ جانے سے روکا جائے، آپ نے کہا یہ قافلہ جو ہے وہ آگے جائے گا، اور یکم محرم تھی جس وقت آپ جو ہے وہ قادسیہ کے مقام کے اوپر پہنچے تھے۔ یکم محرم سے لے کر 7 محرم تک حضرت حر بن یزید آپ کے ساتھ رہا ہے، اور اس نے کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی۔ اس کے خیال میں یہی تھا کہ یہ معاملہ مفاہمت کے ساتھ، جسے ہم کہتے ہیں ٹیبل ٹاک کے ساتھ، فیس ٹو فیس بیٹھ کر جو یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور یہ قتل و غارت تک نہیں جائے گا۔ لیکن جس وقت ابن زیاد نے 7 محرم کو یہ آرڈر کیا کہ میں اور لشکر پیچھے بھیج رہا ہوں اور تم نے ان کے اوپر پانی بند کرنا ہے، تو پھر اس وقت جو ہے وہ حر بن یزید کو جو ہے وہ تھوڑا سا پتہ چلا، اور اس کے 2 دن بعد بھی وہ بار بار خط بھی لکھتا رہا اور ان کے پیغامات کا انتظار بھی کرتا رہا۔ آخر کار جب اسے یہ پتہ چلا کہ کوفی جو ہے وہ اس وقت وعدہ خلاف بن چکے ہیں، جس طرح کے کتابوں کے اندر واقع آتا ہے اور ایک جملہ آتا ہے کوفی لا یوفی، کوفیوں کے اندر کبھی وفا نہیں ہے، تو خیر جب حر بن یزید کو پتہ چلا کہ یہ بے وفائی کرنے والے، اور پکا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ تو جنگ کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ تو اہل بیت پر ظلم اور زیادتی کرنا چاہتے ہیں، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ آپ مجھے اپنی غلامی کے اندر قبول فرمائیں، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کا راستہ روکا، اگر مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا ارادہ یہ ہے تو میں کبھی بھی قادسیہ کے مقام کے اوپر آپ کا راستہ
نہ روکتا। حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کیا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور آپ کے جانثاروں میں سے ہوا۔ اور سب سے پہلے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہید ہوئے تھے ان کا نام تھا حضرت حر بن یزید۔ واقعہ کربلا والے دن 10 محرم کو جو سب سے پہلے شہید ہوئے ان کا نام تھا حضرت حر بن یزید۔ اور بہت سارے لوگوں کے واقعات ہیں جو راستے کے اندر ملے، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خطبے بھی دیے تو واپس چلے جاؤ تو حبیب مظاہر تھے جن کی عمر تھی 80 سال، وہ میرے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی ہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ کمر ان کی جھک چکی تھی، کمر سیدھی کی، اپنی کمر کو پٹکا باندھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے جب آپ کے نانا نے ہم سے یہ پوچھ لیا کہ آپ جو ہے امام حسین کو تنے طرح وہاں پر چھوڑ کر اور میرے گھرانے کی خواتین کو وہاں پر چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے تم واپس آ گئے، ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے، معاملات کیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، ہم آپ ہی کے ساتھ رہیں گے، اگرچہ آپ کے اوپر جان قربان کرنی پڑی تو ہم آپ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش فرمائیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کوئی باغی نہیں تھے، یہ دیوبندیوں کی منفی سوچ ہے جو وہ مسلمانوں کے جو ہے وہ ذہنوں کے اندر بات بٹھاتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی۔ اور کل میں نے بات کی ہے یہ تقدیر تھی، یہ معاملات ہے تقدیر کے تھے، جو مشاہدات ہیں جو واقعات ہیں وہ صرف علماء کا حق ہے اس کو حقائق بیان کرے، بس آگے اپنی رائے مسلط نہ کریں، اپنی رائے مسلط جیسا لکھا ہوا جیسی بات ہے ہمارا حق ہے ہم اس کو دیانت داری کے ساتھ امانت داری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ویسے ہی پیش کریں، اپنی رائے وہاں پر نہ پیش کریں نہیں وہ بھی یزید بے قصور تھا یا فلاں تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو اس نے جو ہے وہ دمشق کے دربار کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لبوں کے اوپر چھڑی کیوں لگائی؟ اور جب اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے گھرانے کی پاک دامن عورتوں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے سامنے کنیزیں پیش کی جائیں، حضرت علی کی جو بیٹیاں وہ پیش کی جائیں، انہیں کہا گیا کہ یہی ہیں۔ تو اس نے جب خواہش کا جب اظہار کیا، غلط اور پلید خواہش کا اظہار کیا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی حضرت فضا، اور یہ اس وقت بوڑھی ہو چکے تھے، اور میں نے 2-3 دن پہلے آپ کو واقعہ بیان کیا، یہ حضرت فضا حضرت علی المرتضی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی خاتمہ تھی، یہ آپ کے گھر کی کیا تھی؟ خاتمہ تھی۔ جب یزید نے کہا نا حضرت زینب مجھے دی جائیں تو اس نے کہا کہ تو پلید ہے، تو ظالم ہے، تو فاسق ہے، فاجر ہے۔ یہ کوفہ کے دربار کے اندر بات ہو رہی ہے، جامع مسجد اموی جو ہے جہاں یزید نے اپنا تخت لگایا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک دہشت کے لیے 5 تو حبشی تلواریں لہرا کر کھڑے تھے اس کی حفاظت کے لیے۔ جب حضرت فضا نے سنا اور آپ نے کلمات کہیں، ایک یزیدی نے بڑا سا ڈنڈا آپ کے سر کے اوپر مارا، جہاں سے خون جاری ہو گیا۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملہ کہا، آپ نے فرمایا کہ وہ جتنے حبشیوں میں تمہارے قبیلے کی عورت ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ عرب لوگ عورتوں کے معاملے کے اندر کتنے حساس ہوتے ہیں اور کتنے غیرت مند ہوتے ہیں، تو میں تمہارے قبیلے کی عورت ہوں، یہ میرے ساتھ یزیدی ظلم کر رہے ہیں، اور اگر تم نے ایسے کیا تو میں اپنے قبیلے کا حق کبھی تمہیں معاف ہے نہیں کروں گی۔ ان حبشیوں نے جب تلواریں اس طرح لہرائی ہیں نا، اور انہوں نے کہا کہ جو ان کے ساتھ ظلم کرے گا ہم اس کا سر اڑا دیں گے، اس وقت یزید نے کہا تھا کہ ان عورتوں کا وہ کچھ نہیں کہا، بڑا وہ شاطر آدمی تھا، بڑا چلاک شعار آدمی تھا، جو اس نے یہ دیکھا نا کہ محل کے اندر ہی بغاوت اس کے خلاف شروع ہو چکی ہے، پھر اس نے کہا وہ میرا تو ارادہ ایسا نہیں تھا، میرا تو ایسا نہیں تھا، تو ان کو ایسے کیا جائے، عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ لیکن یہ سارے معاملات بعد کے ہیں، پہلے اس نے جو ہے یہ جتنے شہیدان کربلا کے سراہائے مبارک تھے اور جتنی عورتیں تھیں پاک دامن، ان کو یہ دمشق کا جو بازار ہے، شام کا جو بازار ہے اور جس کا دروازہ محل کی طرف تھا، اس طرح ہی ہے جس طرح میں آج بیٹھا ہوں، اسی طرح وہ دربار کے ساتھ بازار ہے، اس بازار کے اندر ان سروں کو پھیرایا گیا، اور اسی طرح ابن زیاد نے کوفہ کے اندر یہی کی اس طرح تشہیر کی گئی کہ جو ہمارے مقابلے کے اندر آئے گا ہم اس کا یہ انجام کریں گے۔ تو یہ ایسے کلمات کہنا، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ پر حملہ کرنا، مدینہ شریف کے اوپر حملہ کرنا، اور 10,000 صحابہ کو شہید کرنا، اور
تعداد تو کم و بیش ہیں، ہم کہتے ہیں بے شمار نیک عورتوں کو حاملہ کرنا مدینہ شریف کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مدینہ والوں کو ڈرائے گا نا، مدینہ والوں کے ساتھ ظلم کرے گا، وہ کل قیامت والے دن میرا سامنا نہیں کر سکے گا، اللہ کے نبی جو ہے وہ اس کی گرفت فرمائیں گے۔ تو دعا اللہ تعالیٰ میں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔